बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और कोहिनूर की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन राह फ़लाह आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हमें हमेशा राह फ़लाह का मुसाफिर बना के रखे, आमीन इलाही आमीन। हम आज के रोज़े पे और आज की जो हमारा मौजू है उसके हवाले से बात करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमें ये समझ लेना चाहिए, जिस तरह हमने कल अपनी पहली रमज़ान जो ट्रांसमिशन हुई उसमें इस बात को समझने की कोशिश की कि रोज़ा क्या है और इसके आदाब क्या हैं, इसकी फ़जीलत क्या है। पहला जो अशरा है रहमत का, इसको अशरा रहमत क्यों कहा जाता है। इसी तरह आज हम रोज़े की जो मकरूहात हैं उसके हवाले से बात करेंगे, किन हालात में रोज़ा जो है वो जायज़ है, किन हालात में नहीं है, रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ होता है, उसके साथ साथ जो मरीज़ हैं उनके लिए इसके क्या आदाब हैं, और फिर रोज़े की हालत में जो है वो आप दवाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते। शुगर के मरीज़ बिलखुसूस, मेरी फैमिली में भी शुगर पेशेंट्स हैं, और उसके साथ साथ मुझे कल इस ट्रांसमिशन के बाद भी बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि इसके बारे में ज़रूर पूछ के बताइएगा कि शुगर का मरीज़ क्या हालत रोज़ा में इंसुलिन इंजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इस सब पे जो है वो बात करने के लिए आज के मेरे जो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं मैं उनसे आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे एंकर पर्सन और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ बहुत बाइल्म शख्सियत, और कल भी हमने इनसे जो कुछ सीखा यकीनन एक मीनार नूर की हैसियत रखते हैं, जनाब मुफ्ती जावेद नईम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जी आपकी आज की ट्रांसमिशन में। और आपके साथ एक ऐसी शख्सियत जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हैं अपने इल्म के हवाले से, फ़हम के हवाले से, दीन की फरासत के हवाले से, खल्क़ खुदा की जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं वो हर तरह से काबिल सताइश और काबिल तक़लीद है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मीर आसिफ अकबर साहब से है। डॉक्टर साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रोज़ा कितनी उम्र में जो है वो फ़र्ज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके ऊपर बुलूगत की उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। और आक़ा दो जहल सलात व तस्लीम ने बच्चों को नमाज के लिए तो फरमाया कि बच्चे जब इस उम्र को पहुंच जाएं कि अपनी पाकी और नापाकी को समझ सकें, कम से कम 7 साल की जो उम्र है उसमें उनको नमाज सिखा दो। और रोज़े की जो उम्र है वो बुलूगत है शरीयत के अंदर, और उसमें बच्चे को फिर सहरी और अफ्तारी और उसके बाद रमज़ान मुबारक की अहमियत, उसकी फ़जीलत, उसकी कदर व मंज़िलत से वाकिफ़ होगा तो वो अपने बातिन के अंदर तहारत और पाकीज़गी को ऐसे हासिल करता चला जाएगा। और इसके साथ जो रमज़ान मुबारक है वो बुनियादी तौर पे इंसान को एक तक़वा की तरफ माइल करके उसके अंदर एहसास पैदा करता है दूसरों की भूख का, प्यास का और जो शिद्दत का, और इसके अंदर उसकी जो अपने ऊपर वो एक बर्दाश्त करते हैं, उस बर्दाश्त के ज़ुमरे में जो सब्र की उनको तौफ़ीक मिलती है, जो सब्र का पैमाना उनके अंदर मज़ीद मुस्तहकम होता है और उसके अंदर उन्हें इस्तिकामत मिलती है। ये जो रमज़ान का बुनियादी फ़लसफ़ा है, हैसियत से उस बच्चे के अंदर उसी उम्र के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छा, इसमें नर और मादा की यानी जिन्स की कोई वो क़ैद नहीं है, बुलूगत से ये रिलेट किया गया है। जी, बुलूगत सही। अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, बीमार रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता? अगर रख सकता है तो क्या उसमें कोई गुंजाइश मौजूद है? इस हवाले से क्या अहकामात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिससे खालिक अर्ज़ समा खुद राज़ी होता है और इंसान ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करता चला जाता है। देखें, दीन इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, और मज़ाहिब की जब बात करते हैं तो उनके यहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ किसी के यहाँ पूजा का तसव्वुर है, रहमानियत का तसव्वुर है, मगर इस्लाम ऐसा दीन है। पहली उम्मतों पर 24-24 घंटे के रोज़े फ़र्ज़ होते थे, मगर इस्लाम ने वो खूबसूरती वो दुनिया को ऐसा दीन इस्लाम दीन है कि जिसमें आसानियाँ ही आसानियाँ है। रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया, मगर आगे कुरान पाक की आयत करीमा है, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया जो मरीज़ है, जो मुसाफिर है, वो रोज़ा अगर ना रखना चाहें तो उनके लिए रुख्सत है, मरीज़ के लिए और मुसाफिर के लिए। देखें, अगर रोज़ा हर किसी पर फ़र्ज़ होता, चाहे वो बीमार होता या तंदुरुस्त होता, तो लोग क्या कहते, इतने बीमार पड़े हैं अब भी रोज़ा रखना है। इस्लाम ने इंसानी जान पे इतनी मोहब्बत फरमाई है कि अगर इंसान मरीज़ है, वो किसी चीज़ का वो पेशेंट हो चुका
چکا ہے اور اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے تو وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو وہ نہ رکھے۔ ہاں جب وہ تندرست ہو جائے اس کے بعد اس کی قضا کر لے، تو مریض کے لیے سختی نہیں ہے۔ ایسا مریض کہ جو روزہ رکھے اور اس کا مرض بڑھتا چلا جائے، اس کو ضرر پہنچے، اس کے لیے حکم خداوندی یہ ہے کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھتا تو رب کائنات کی بارگاہ میں وہ گناہگار نہیں ہے۔ جب وہ تندرست ہو جائے گا اس کے بعد وہ اپنی قضا کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت اہم جو موضوع ہے، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں جناب مفتی جاوید نعیم صاحب سے۔ مفتی صاحب، جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا شوگر کے مریضوں کو، ذیابیطس کے مریضوں کا، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرض ایک وبا کی صورت میں ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ میرے والدین خود جو ہے وہ شوگر پیشنٹ ہیں، اور میں اپنے ارد گرد بھی دیکھتا ہوں، جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ میسیج کر کے پوچھا کہ کیا شوگر کا مریض جو ہے وہ انسولین لے سکتا ہے دوران روزہ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ آج دوسرے رمضان کریم میں بھی مجھے کوہ نور مینجمنٹ نے اور جناب آپ میزبان محترم نے مجھے مدعو کیا، اور یہ ماہ پاک جو ہے بڑی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ تو جو سوال آپ نے کیا روزہ کے حوالے سے، تو سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اور میرے دونوں محترم اسکالرز نے بڑا اچھا جواب دیا، یہ بات پیش نظر رہے کہ روزہ کے فرض ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمان ہو، بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور وہ مقیم ہو، اور وہ صحت مند ہو۔ یہ 5 شرائط پائی جائیں ایسے آدمی پر، وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور مریض کے لیے ویسے ہی سورہ البقرہ میں فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بندہ مریض ہے یا مسافر ہے وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں اگر بیماری ابھی ابتدائی درجے کی ہے اور بہت زیادہ نہیں ہے کہ بیماری نے مریض کو لاغر کر دیا ہو، کمزور کر دیا ہو، اور اسے ایسی بیماری نہیں ہے کہ بار بار میڈیسن لینی پڑتی ہے، تو ایسا آدمی اگر چاہے کہ روزہ رکھنا تو وہ رکھ لے، اور ممکن ہے کہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی موٹی بیماری کو دور فرما دے۔ مگر جو آپ نے فرمایا کہ بڑے مریض ہیں، بالخصوص جو ذیابیطس کے، شوگر کے پیشنٹ ہیں، انہیں ایک تو 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض مریض ہیں ان کی شوگر بڑھتی ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شوگر کم ہوتی ہے، اور ان کو جو ان کی کم ہوتی ہے انہیں وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز کھانا پڑتی ہے، میڈیسن کے علاوہ بھی انہیں زیادہ دیر تک وہ بھوکا نہیں رہ سکتے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے روزہ رکھ لیا اور وہ نارمل چل رہے ہیں، مگر اچانک اگر ان کی طبیعت بگڑتی ہے کہ انہیں انسولین لگانا پڑتی ہے یا کوئی میڈیسن لینا پڑتی ہے، تو وہ انسولین لگا لیں، وہ میڈیسن لے لیں۔ اب ان کا روزہ تو نہیں رہے گا، مگر وہ جو ضرورت ہے اس حد تک وہ ضرورت کو پورا کریں، اور باقی ٹائم روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کا کفارہ نہیں، صحیح کفارہ نہیں۔ دیگر جب بھی پورے سال کے اندر ان کے لیے آسانی ہو، اس کی جگہ پر مطلب یہ شدید گرمیوں کا روزہ ہے اور اس کی قضا جو ہے وہ سردیوں کے دنوں میں وہ کر سکتے ہیں۔ صحیح معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مکروہات اور ممنوعات میں کیا فرق ہے؟ جی، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، یا کوئی ایسا فعل کر لیتا ہے کہ جس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے عمل کرے گا تو اس سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بعض اوقات انسان مثلا ٹوتھ پیسٹ ہے، برش کرتا ہے اپنے دانتوں کو روزہ رکھنے کے بعد، تو وہ اس کے اندر 2 رائے فقہاء نے دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور لیکن کراہت اس کے اندر ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا چونکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی مسواک روزے کی حالت میں کی تھی۔ اور پھر اس کے اندر جو روزے کی حالت میں مکروہات ہیں وہ یہی ہیں کہ برش سے بھی نہیں ٹوٹتا، برش سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے کی حالت میں مسواک کیا لیکن مسواک کا اس طرح کا ٹیسٹ یا اس طرح کا فلیورز تو اس میں اس کی ملاوٹ تو نہیں ہوتی تھی، یا فلیورائز تو نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کا ہمارا ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جو مسواک ہے، مسواک کے اندر ظاہر ہے ٹیسٹ کچھ تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، نہیں وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا کہ
کوئی منٹ ٹیسٹ آ گیا ہے، کوئی شوگر ٹیسٹ آ گیا ہے، کوئی سندر اسی ٹیسٹ لیے آ ہم گیا اس ہے، کو کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کراہت آ جاتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے بہتر یہی ہوگا کہ مسواک کیا جائے، احتیاط برتنی چاہیے، بہتر یہ ہے کہ مسواک کیا جائے۔ یہ جو روزمرہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا جس چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اسی چیز کا ہے، اور اس میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اب جب اس میں بہت طرح ٹیسٹ اور کیمیکلز ان لوگوں نے ڈال دیے ہیں جس کے براہ راست اثرات انسان کے گلے کے اوپر اور انسان کے اندر بھی اس کے کچھ اثرات جاتے ہیں، جو بھی چیز انسان کے اندر چلی جائے تو وہ روزہ ٹوٹنے کے زمرے میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنا باقی بھی جو معاملات ہیں اس میں جو کان میں اگر کوئی اس نے ڈراپ ڈالا، یہ اس کا بھی تعلق چونکہ گلے کے ساتھ ہے اور اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر آنکھ میں کوئی ڈراپ ڈال دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ڈراپس وہ یا وہ میڈیسن جس کا تعلق حلق سے ہو، ذائقے سے ہو، وہ میڈیسن یوز کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ تو اگر حلق سے اس کا تعلق نہیں ہے، ویسے آپ انجیکشن لگواتے ہیں اپنے بازو کے اندر تو وہ گوشت میں انجیکشن لگتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہی وین کے انسولین اندر جو ہے وہ تو گوشت کے اندر ہی انجیکٹ ہوتی ہے تو اس سے روزہ جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، اور جو اپنے وین ہے نا اس کے اندر، وین میں مثلا ڈرپ آپ لگاتے ہیں تو وہ بھی وین کے اندر لگتی ہے تو اس سے براہ راست آپ کے پورے جسم کو وہ توانائی وہ ملتی ہے۔ اس کے اوپر فقہاء نے بعد میں لکھا ہے کہ اب مثلا جدید اجتہاد ہے، یہ جدید مسائل ہیں اور اس میں جائز اور ناجائز کے ہیں، کچھ کراہت کے ہیں، اس کے اوپر کچھ علماء نے اب اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کر کے انہوں نے یہ اپنی رائے اس پہ قائم کی ہے۔ صحیح صحیح، یہ ایک ایسا رویہ بھی سامنے آیا ہے ہمیں۔ اب اس میں مزید اب انجیکشن لگوانے سے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، اور دوسرا اکثر کہتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ وین سے لیا جاتا ہے اور باقاعدہ انجیکشن کے ذریعے لیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد، کیونکہ اس سوال کو جتنا زیادہ اس کا جواب آپ لوگوں تک پہنچے گا اتنی زیادہ ہی آگاہی اور شعور کا سلسلہ مزید واضح ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور راہ فلاح میں آج ہم بات کر رہے ہیں ان تمام اشیاء اور تمام حالتوں کے حوالے سے جو روزہ دار کے لیے نہایت ہی اہم ہیں اور جس کی بنا پر ہم اپنے روزے کی حالت کا تعین کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جس طرح میں نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ مکروہات اور ممنوعات میں کیا فرق ہے، یہی فرق ہمیں روزے کی حالت کے حوالے سے بھی بتاتا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے جس کے بارے میں ہم، یہی وہ سبب ہے، اگر آگاہی رکھیں تو پھر ہم روزے کے وہ تمام ثوابین جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جس پر ہم نے کل بحث بھی کی تھی، اور پھر عشرہ رحمت کی بنیاد بنا کر اور باقی دو عشرے یعنی پورے ماہ رمضان کو سامنے رکھ کر ہم نے کہا تھا، اور جس طرح ایک فرمان خداوندی بھی ہے کہ 70 گنا سے زائد جو ہے وہ ثواب بھی ملتا ہے، اور پھر روزے دار کی جو حالتیں ہیں ان کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ سب پہ بات کرنے کے لیے معزز علماء کرام میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ وقاص علی خالد صاحب، میں آپ سے جو ہے جاننا چاہوں گا کہ ایک روزہ دار ہے اور اچانک سے اسے یہ آرڈر آ گیا ڈاکٹر کی جانب سے، اسے طبیعت اس کی خراب ہوئی، وہ چیک اپ کروانے گیا کہ کل صبح جو ہے وہ آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کی رپورٹس لے کر آنے ہیں میرے پاس، تو وہ رپورٹس کروانے کے لیے بلڈ ٹیسٹ، اس سے کوئی اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ کیا اس حوالے سے فرامین ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو بہت ساری جو احتیاط ہیں وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور روزے کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے، جو رب کائنات کی طرف سے احکامات ہیں جن سے انسان نے بچنا ہے ماشاءاللہ، اس سے ہم نے بچنا ہے، اور اپنے روزے کو پختہ کرنا ہے، اور جو چیزیں بچنے کے لیے ہیں رب کائنات کی طرف سے اس سے انسان بچ کے اپنے جو نا سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس کی بندگی کی لذت حاصل کرتا ہے۔ مگر انسان ہے، کبھی بھی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، انسان ہے، کبھی بھی پرابلم اس پہ حاوی ہو سکتی ہے، انسان ہے، کبھی بیمار پڑ سکتا ہے۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا، جو بلڈ ٹیسٹ کے لیے وہ جائے گا اور اگر ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بلڈ ٹیسٹ ہونا اس کا بہت ضروری ہے تو اتنا بلڈ ٹیسٹ اس کا لیا جائے کہ جس سے اس کو کمزوری نہ ہو۔ بلڈ ٹیسٹ اس کا جب لیں گے حالت روزہ میں، جی بالکل حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ لیں گے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اگر وہ خون لگواتا ہے تب؟ جی بلڈ ٹیسٹ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، جب خون لگوایا وہ چیز تو اندر داخل ہوگی نا، جو چیز اندر داخل ہوگی تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح، دخول پہ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ
کیا دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں، جو حاملہ خواتین ہیں، ان کے لیے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے روزے کے حوالے سے؟ جی، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو دودھ پلانے سے کمزوری محسوس کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں روزے رکھوں گی تو وہ میرے اندر اور کمزوری اس سے پیدا ہوگی، چونکہ ایک بڑا کام بچے کو دودھ پلانے کا وہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں جب وہ دودھ نہیں پلا رہی ہوتی تو اس وقت یا اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، اس وقت وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹ دی ہوئی ہے شریعت نے کہ اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے کہ وہ روزے لازمی رکھے جب دودھ پلا رہی ہے۔ تو لیکن دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی کہ اگر وہ صحت مند ہے، اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اور اس کی صحت کے اوپر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اپنے لیے بھی وہ خوراک باقی نہ کھانے اور پینے کی صورت میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکتی ہے اور بچے کو خوراک دے رہی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ بہتر دونوں کو بہتر پا سکتی ہے، بچے کو اور خود کو، تو پھر وہ رکھے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس سے کمزوری پیدا ہوگی اور وہ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں رکھ سکتی تو پھر وہ نہ رکھے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ صحیح۔ اور حاملہ خاتون؟ ہاں، حاملہ خاتون چونکہ اس کے اندر بھی دیکھیں دو چیزوں کی گروتھ، وہ بچے کی جو گروتھ ہے اس کے خون سے ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان کچھ کھاتا ہے تو خون بنتا ہے، اگر تو وہ اپنا خون اس کے پاس، آج کل جدید سائنس کے ترقی کر چکی ہے اور معلوم ہوتا ہے ان کو کہ اس وقت کتنے پوائنٹ خون ہے، ایک اچھی صحت مند خاتون کے لیے یا مرد کے لیے کتنا خون درکار ہے۔ اگر 12 پوائنٹ سے کم اس کا خون ہو تو پھر اس کو احتیاط کرنی چاہیے، پھر وہ روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر دے۔ اور اسی طرح اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ بالکل ٹیسٹ کروا لے، اگر اس کا 10 یا 12 پوائنٹ سے اوپر ہے خون تو وہ اگر بچے کو بھی اپنے خون کے ذریعے خوراک فراہم کر رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ بہتر سمجھتی ہے تو وہ پھر روزے رکھے۔ لیکن جب یہ میڈیکل ٹیسٹ نہیں تھا تب کیا حکم؟ ہاں، وہ آخری ایام پھر وہ عورت کی صحت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کمزوری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حالت، اس کی رائے لی جاتی ہے کہ آپ رکھ سکتی ہیں، وہ کس حالت میں ہے۔ جی، تو اگر وہ جان بوجھ کے ظاہر ہے وہ چھوڑے گی روزہ اور اس کو گنجائش نہیں شریعت دے رہی تو پھر اس کو بعد میں جب روزے رکھے گی تو اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گی، لیکن یہ ایک چھوٹ ہے ان کے لیے۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں، اور عموماً وقت سحر سے پہلے کچھ لوگوں کا ایسا سوال بھی سامنے آتا ہے اور معاملہ بھی کہ غسل کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ سحری کر کے غسل کر لیں یا سحری سے پہلے غسل کر لیں، کیا کچھ ایسا؟ میں وقاص عزیز صاحب اس پہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو جو ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر سوالات بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کی طرف سے آتے ہوں گے اور یہ لوگوں کی ضرورت بھی ہے، تو میں اگر آپ کہیں تو جو فقہا نے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ اگر خلاصتاً ان کو بیان کیا جائے تو یہ 11 چیزیں ہیں۔ اچھا، ان کو ہم عرض کر دیتے ہیں اور سامعین کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ناظرین اس کو دیکھیں اور ان پہ غور و فکر کریں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے، آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ یہ ان کا بھلا کر رہے ہیں کہ اتنا قیمتی جو چیز ہے روزہ، اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو اس کے لیے 11 امور ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں خلاصتاً یہ عرض کر دیتا ہوں جس سے ہمیں پھر احتیاط ہم کریں گے جب ہمیں۔ نمبر 1، کلی کرنے میں پانی اگر حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہوا کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو ناک میں پانی، ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ہم یہاں یہ جو ہڈی ہے یہاں تک چڑھاتے ہیں، تو روزہ کی حالت میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس طرح روزہ کی حالت میں گرگرا نہیں کریں بلکہ صرف ہلکی سی کلی کریں اور پانی باہر پھینک دیں۔ اس طرح خشک رہنا چاہیے، حلق خشک رہنا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالا، ناک کے ذریعے دماغ تک پانی چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح قصداً منہ بھر کے، یعنی ارادتاً کوئی بندہ جو ہے وہ الٹی کرتا ہے یا قے کرتا ہے، مومٹنگ کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود بخود اگر کسی کو قے آ جائے تو وہ برابر کے چنے جتنی اگر ہو اور اس کو وہ نگل لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ناک میں کوئی دعا چڑھا لے یا کان میں دوائی ڈالے یا دوائی ٹپکائے، کوئی جیسے قطرات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حکا سے، بیڑی سے، سگریٹ سے، پان سے، ان چیزوں سے بھی، پان کھانے سے، تمباکو سے کھانے سے یا ان کو نگلنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلا اور یہ خون تھوک سے زیادہ تھا، یعنی
خون نکلا اور وہ تھوک پر غالب آ گیا، یعنی تھوک کم رہ گیا، دانت وغیرہ ٹوٹ گیا ایکسیڈنٹ میں کچھ تو اس کو اگر نگل لیا کسی نے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح کہیں اگربتی لگی ہوئی تھی یا کوئی دوسرا بندہ سگریٹ پی رہا تھا، حقہ پی رہا تھا، اور روزہ دار نے ذرا دلچسپی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ کے اور باقاعدہ قصداً اس دھوئیں کو اپنے ناک کے ذریعے لینے کی کوشش کی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ جو غسل کا میں نے آپ سے غسل کا آپ نے جو پوچھا کہ اگر آدمی صبح کے وقت اٹھا اور کسی بھی آدمی پر غسل واجب ہے، اس میں غسل جنابت ہے یا کہ غسل احتلام ہے، کسی بھی طرح وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر غسل واجب ہو، وہ اٹھا، بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے اٹھے اور وہ مسنون طریقے سے غسل کرے۔ مگر یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور وقت اتنا ہے کہ یا غسل کر لیا جائے یا سحری کر لی جائے، تو ایسے میں یہ رعایت ہے اور یہ گنجائش ہے کہ آدمی جلدی سے وضو کرے، یعنی استنجا کرے، وضو کرے، وضو کر کے سحری کرے، اور سحری کرنے کے بعد دوبارہ جب چاہے وہ غسل کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سارا دن بھی اگر کوئی آدمی غسل نہیں کرتا تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا، مگر یہ الگ بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی پر یا کسی گھر میں کوئی ایسا مرد ہو یا عورت ہو جس پر غسل واجب ہو، وہ غسل جان بوجھ کے تاخیر کرے تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو وہ نمازیں کیسے پڑھے گا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وقت ہے تو وہ غسل کر لے، اگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو وہ آدمی پہلے وضو کر کے سحری کرے اور سحری کے بعد جو ہے وہ غسل کر کے پھر اس سے نماز پڑھ لے۔ صحیح صحیح، بہت اہم معاملہ تھا۔ وقاص علی خالد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ روز مرہ ہم ایک دوسرے کو، ہماری زبان پہ قابو نہیں رہتا، ہم برا بھلا کہتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، رب کائنات نے روزہ جو فرض قرار دیا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی ہیں۔ اگر ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، اگر ہم کھانے پینے سے رک سکتے ہیں، اگر ہم جو جائز امور ہیں ان سے رک سکتے ہیں، تو جھوٹ بولنا، بہتان باندھنا، غیبت کرنا، بغض رکھنا اور کدورت رکھنا، حسد کرنا، گالم گلوچ تو اتنی بری عادت ہے کہ رب کائنات کی ذات اس سے ناخوش ہے جو گالم گلوچ کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس سے ویسے بھی انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے، اپنے سوچ کو بدلے، اپنے رویے کو بدلے، اپنی زبان کو پاک رکھے۔ پاکی صرف جسم کی نہیں ہوتی، پاکی زبان کی بھی ہے کہ زبان سے وہ باتیں کرے کہ جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو۔ اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے، اور گالم گلوچ کرنا، کسی کے برے ناموں سے کسی کو پکارنا، برے نام رکھنا، یہ تو ویسے ہی ناپسندیدہ جو نا اعمال ہے کہ جن سے انسان کو پورے 12 مہینے بچنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں وہ پریکٹس کرے کہ جیسے رمضان ہے، اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے، آپ سے کوئی جھگڑا کہتا ہے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اگلے کو یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ سے الجھ نہیں سکتا، میں روزے سے ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں تو اگلے شخص کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کلام کون سا کرنا ہے۔ تو ہم روزہ بھی رکھیں، روزہ ہم نے رکھا ہے اللہ کے لیے، ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ ہم گالم گلوچ کر رہے ہیں، ہمیں بدلنا ہے کہ ہم جائز کام نہیں کر رہے، تو یہ تو پہلے ہی ناجائز چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ افعال ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اگر ہمارا روزہ ہمیں جھوٹ ہماری زندگی سے ختم نہ کر سکا، روزہ رکھ کے ہم گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ روزے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ ہم بری چیزوں سے اجتناب کریں، برے اعمال سے اجتناب کریں، پورا دن روحانیت میں، پوری رات روحانیت میں بسر کر کے اللہ کی جو بندگی کا تاج ہمیں پہنایا گیا ہے اس کو اپنے سر پہ رکھیں۔ اور وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب انسان اپنے ظاہر کو پاک رکھے، اپنے باطن کو پاک رکھے، اپنی زبان کو پاک رکھے، اور زبان پہ گالم گلوچ کی بجائے زبان پہ تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس ماہ مقدس میں انسان کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یہ مہینہ وقاص عزیز صاحب آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم جو ایسے امور ہیں جو ناپسندیدہ افعال ہیں ان سے بچ کر صحیح معنوں میں ایسے مسلمان بن جائیں جو خالق کو پسند ہے، جو مالک کو پسند ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ وہ تمام اوصاف ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں ہم نے گالم گلوچ کیا، جھوٹ بولا، تو روزے کو مکروہ کر دیا ہم نے۔
جو حق ہے. دیکھیں ایک اتنی حسین چیز ہے, اتنی حسین چیز پہ آپ کو دھبا لگا دیں تو دیکھنے والا کیا کہے گا, یار یہ کیسا آدمی ہے. روزہ تو اگر آپ کا ہو گیا تو ہو گیا, مگر آپ نے مکروہ کر لیا, آپ نے حق ادا نہیں کیا. جب حق ادا نہیں کیا تو جس کا حق ادا نہیں آپ نے کیا تو وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے. تو روزے میں ہمیں چاہیے کہ اگر عادتیں پختہ ہو چکی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو اپنی زبان کو, شرمگاہ کو محفوظ کر لیتے ہیں, جو ان کی حفاظت کرتا ہے, میں اس کو جنت کی جو کہ خوشخبری سناتا ہوں. اس لیے جو نا جنت کی خوشخبری ان کے لیے ہے جو زبانوں پہ کنٹرول کرتے ہیں, برے چیزوں سے, برے ناموں سے, گالم گلوچ سے. دیکھیے کسی کو برا کہنا یہ ویسے ہی ایک ناپسندیدہ عمل ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. اسلام تو خوبصورتی اور محبت اور امن دنیا کو دینے آیا ہے. تو روزے کی حالت میں ہمیں چاہیے ہمارا بدن بھی پاک ہو, ہماری زبان بھی پاک ہو. سب سے بڑھ کے وقاص عزیز صاحب بہت بڑا جملہ آپ کے لیے, میں پورے ناظرین کے لیے بالخصوص آپ کی نظر کروں گا, سب سے بڑھ کے ہمیں اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وقاص علی خالد صاحب آپ کی گفتگو کے دوران ہی ایک مجھے کوسچن میسیج ہوا ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے, میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا. سوال یہ آیا ہے کہ کیا حالت روزہ میں ٹک ٹاک, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور فیس بک کا استعمال جائز ہے؟ دیکھیں فیس بک کا استعمال ہے, انسٹاگرام کا استعمال ہے, سوشل میڈیا کا یہ دور ہے, آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں جو پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بالخصوص, کیونکہ اس میں بے شمار ویڈیوز آتی ہیں, سانگز آتے ہیں. میں کرنا چاہتا ہوں, بڑی باریک بات ہے, بڑی باریک بات ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک چیز ایز سچ اچھی ہے, اس کا استعمال انسان کو برا بناتا ہے اور اچھا بناتا ہے. فیس بک, انسٹاگرام یہ بنیادی طور پہ ایک ذرائع ابلاغ ہے, آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اگر اس پہ آپ اچھا لکھتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں, آپ کو روحانیت سے معمور ویڈیوز ملتی ہیں, نعت کی ہیں, بیانات کی ہیں, قوالی کی ہیں, آپ کو سرور ملتا ہے, تو وہ آپ کے لیے درست ہے. اور آپ فیس بک, انسٹاگرام اور بالخصوص جو کیا نام ہے ٹک ٹاک جو آپ نے نام لیا, وہ تو ایک مذاق بن چکا ہے, اتنا بڑا مذاق بن چکا ہے کہ اس ٹک ٹاک سے ہمیں اپنی جان چھڑانی چاہیے, اور ایسی جان چھڑانی چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ اچھی اچھی چیزیں آپ منظر یہاں پر لے کر آئیں. تو سوشل میڈیا کے جو یوزر ہیں انہیں چاہیے کہ اگر برا دیکھیں گے, ہمارے اندر جو روحانیت پیدا ہونے کی بجائے شیطانیت کا غلبہ ہو جائے گا. جب شیطانیت کا غلبہ ہوگا تو روزے کا حق کہاں ادا کر پائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر یہ تھوڑا استعمال کریں, جتنا کر سکتے اتنا کریں, اور جتنا کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس ایک مہینے میں 12 مہینوں میں آپ کریں تو اچھا استعمال کریں, پوزیٹیو استعمال کریں. پوزیٹیو استعمال کریں گے, فیس بک استعمال بھی جائز ہے, انسٹاگرام بھی جائز ہے, ٹویٹر بھی جائز ہے. ٹک ٹاک جو نا اس سے تو مجھے بہت الجھن ہے, میں ناظرین کو, دنیا کو یہ بتاؤں گا ٹک ٹاک سے اپنی جان ضرور چھڑائیں کیونکہ اس نے تو تباہ کر دی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ٹک ٹاک پہ بھی اگر کوئی قوالی وغیرہ آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی ویڈیو آ جاتی ہے, یہ ایک سوال بڑا سنجیدہ ہے ناظرین, اور اس میں ٹک ٹاک سے جان چھڑائیں. بالکل, میرے بھائیوں اور میری بہنیں جو ہیں بالخصوص اس کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے فون سے. جی مفتی صاحب, جیسے یہ فرمایا نا, اس میں ہمیں قاعدہ یہ رکھنا چاہیے جو پہلی گفتگو میں وقاص صاحب نے فرمایا کہ ہر وہ عمل, ہر وہ کام جو خلاف شرع ہے وہ روزے کے مکروہات میں سے ہے, وہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے. پھر اگر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر اس بات کو فالو کیا جائے تو پھر آنکھ کا بھی روزہ ہے, پھر سانس کا بھی روزہ ہے, پھر زبان کا بھی روزہ ہے, پھر ہاتھ کا بھی روزہ ہے, پھر پاؤں کا بھی روزہ ہے, پھر پورے اعضاء جسمانی کا اور حواس خمسہ کا بھی روزہ ہے. بالکل ہے, آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے آج کے دور میں؟ بھائی مینیج ہو سکتا ہے, کوئی نہیں مینیج, مفتی صاحب بتائیں. یہ مینیج یہ ہو سکتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ. دیکھیے ہر وہ عمل کہ جس سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہو, مطلب وہ وقت ضائع ہو رہا ہے, اگر آپ ٹک ٹاک پہ یا یہ جتنی آپ نے بتائی یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں, اگر آپ اس کے ذریعے قرآن سیکھ رہے ہیں یا اچھا میسج دے رہے ہیں یا اچھا میسج لے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس پہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں, کچھ چگلی کر رہے ہیں اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور ٹائم کا ضیاع, ٹائم کا ضیاع. اور میں اس میں بالکل سنجیدگی سے یہ دعوت فکر دوں گا, روزہ کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کے پاس کسی اور طرف دیکھنے کا وقت نہیں ہونا چاہیے.
حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اعمال میں، اذکار میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزارنا سبحان چاہیے۔ اللہ۔ اور یہ روزے کے مکروہات میں سے ہے، یعنی روزہ اس سے روزے کا ثواب میں کمی ہو جاتی ہے کہ کسی کی چگلی کریں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں، دل آزاری کریں، کسی کو غلط میسج کریں یا غلط میسج کا حصہ بنیں، ایسے گروپ میں آئیں، وہ چاہے انسٹاگرام ہو، وہ فیس بک ہو، وہ ٹک ٹاک ہو، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ چند ہی منٹس کے بعد لاہور اور اس کو گرد و نواح میں افطار کا وقت جو ہے وہ جاتا ہے۔ افطاری میں کوہ نور کی پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو اور پوری امت مسلمہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یاد رکھیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک سوال آیا ہے میرے پاس، ہماری ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا خواتین گھروں میں باجماعت جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں؟ دیکھیے خواتین کے لیے مشکل ہے، اور جو نا خواتین ویسے بھی جو جماعت ہے اس طرح ان کے لیے نہیں ہے، تو وہ بہترین ان کے عمل یہ ہے کہ وہ سولو، وہ اکیلا نماز پڑھیں۔ نہیں، کچھ حافظہ جس طرح بچیاں ہوتی ہیں گھروں میں، اس طرح وہ جماعت اس میں جو ہے نا جو بات ہے، سارے معاملات ہیں اس میں یہ کی جا سکتا ہے کہ وہ نوافل ہے، نوافل وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل کی کیا معاملات ہیں؟ تو حافظہ ہے، وہ قرآن سنا سکتی ہے، بالکل قرآن سنائے وہ، لیکن عموماً ہوتا یہ انتظام ہے کہ مسجدوں میں جا کے جو کہ وہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہے باجماعت تنہا پڑھ سکتی ہے، جتنا چاہے قرآن پاک پڑھ لیں، اور حافظہ سنانا چاہیے تو اس کو بالکل سنانا چاہیے، اور یقیناً رمضان مبارک میں نہیں سنائے گی تو وہ کب سنائے گی؟ تو بالکل اس کو سنانا چاہیے۔ صحیح، بالکل جی۔ اس میں جو ہے وقاص علی خالد صاحب سے ہم بات مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کچھ مزید بھی سوالات ہیں میرے پاس، اب اس پہ چونکہ بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال سامنے آیا ہے۔ ایک دمے کے مریض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیلر استعمال کرنا پڑ جائے مجھے اپنی سانس کو بحال کرنے کے لیے، اس سے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے حلق ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہم بریک کے بعد لیں گے، اور چونکہ یہاں وقت بریک کا، لہٰذا بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں، پھر ہم مزید اپنے مفتیان کرام جو بقایا جات جو سوالات ہیں اور آپ کی جانب سے بھی جو سوال آ رہے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یقیناً جو ہے اب ہم ان سنجیدہ موضوعات کی جانب آتے ہیں، اس جانب بڑھتے ہیں جس پہ ہم نے بریک سے پہلے کوشچن پٹ اپ کیا تھا، اور کچھ جو ہے اس پہ آراء ہم نے وقاص علی خالد صاحب سے لی تھی، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جاوید نعیم صاحب اور حضرت ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں وہی سوال لے کر کہ کیا خواتین تراویح کا اہتمام گھر میں کر سکتی ہیں اور وہ بھی باجماعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے۔ اسلام میں خواتین کا ایک خاص مقام ہے، عورت کو اسلام نے بہت مقام اور مرتبہ دیا ہے، ہر اعتبار سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے عورت کا بڑا مقام ہے۔ اس حوالے سے خواتین جو ہیں رمضان شریف کے اندر بالخصوص وہ بچیاں جو حفاظ ہیں، جو قرآن مجید کی قراء ہیں، اور منزل سنانے کے لیے، اور یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں جہاں بہت سارے مسلمانوں کا روحانی فائدہ ہوتا ہے، وہاں جو حفاظ ہیں مسلمان، جو قراء ہیں، ان کا باقاعدہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رمضان شریف کے اندر اس طرح باقاعدہ منزل نہ سنائیں، دور نہ کریں، تو ان کو قرآن پاک بھول جاتا ہے۔ رسول پاک سے ان کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اونٹ نکیل سے قابو رہتا ہے اور قرآن مجید جو ہے یہ اپنے دور سے قابو رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس کی گردان ہے، اس کی دہرائی بڑی ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن اترا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی اس ماہ پاک میں قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بھی دور فرماتے اور جبریل امین کے ساتھ بھی دور فرماتے۔ تو یہ قرآن ایسے ایسے قراء اور ایسے ایسے حفاظ کو وقاص عزیز سے میں جانتا ہوں جنہوں نے یعنی بیک وقت ایک ہی دن کے اندر وہ 10 سپارے جو ہے وہ نوافل میں سنا دیا کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ کسی وجہ سے ادھر ادھر توجہ ہوئی، کوئی اور امتحانات کی طرف چلے گئے، انہوں نے ایک سال پھر اگلا سال قرآن پاک نہ سنایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو 10 سپارے سنا دیا کرتے تھے 2 رکعت کے اندر، اب وہ لوگ قرآن کریم کی منزل بھول چکے ہیں۔ اب وہ
2 سپارے بھی نہیں سنا سکتے، بلکہ 1.25 سپارہ بھی نہیں سنا سکتے، منزل بھول گئی۔ تو یہ خواتین ہیں یہ بہت زیادہ عظمت والی ہیں کہ جو قرآن مجید کو یاد کرتی ہیں اور حفظ کرتی ہیں، تو اس کو یاد رکھنے کی نیت سے اگر با پردہ کسی جگہ پہ وہ کسی گھر کے اندر بیڈ روم میں یا گھر کی جو مسجد ہوتی ہے اس کے اندر وہ 2 4 10 5 خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں اور پیچھے بھی حفاظ خواتین کھڑی ہو جاتی جو منزل کی سماعت کرتی ہیں، تو وہ یہ اپنی جماعت تراویح کروا سکتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عام امام کی طرح کھڑی نہیں ہوں گی، جیسے امام آگے مصلی پہ ہوتا ہے، پیچھے پہلی صف پھر دوسری صف۔ یہ ہے کہ اگر عورتوں نے اس طرح مصلی سنانا ہو اور تراویح میں قرآن پاک سنانا ہو منزل کو یاد رکھنے کی نیت سے، اور ساتھ تراویح بھی اور اللہ کے قرب کی نیت بھی ہو، تو یہ بالکل اگلی رکعت کے اندر اگلی جو صف ہے اس کے اندر ہی درمیان میں ہی یہ عورت کھڑی ہوں گی جو سنانے والی ہیں، تھوڑا سا یعنی امامت نہیں ہوگی، امامت نہیں ہوگی، یہ سنانے کی نیت سے ہوگی، البتہ یہ ان کے نوافل اور ان کی تراویح بھی ہو جائے گی۔ صحیح، یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں ایک طرح سے ایک ترتیب بنا لیں گی، یہ ترتیب بنا لیں، اور اس کی بلکہ وہ آواز بھی ان کی باہر نہ جائے، ایسی جگہ ہو کہ جہاں آواز بھی غیر محرم نہ سن سکے، بلکہ اندر ہی اندر محفوظ آواز رہے، پردے میں رہیں، اور پردے میں خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کے سن سکتی ہیں، اس سے ان کی قرآن پاک کی منزل جو ہے وہ یاد رہے گی۔ ترتیب یہ وقاص جی صاحب بننی چاہیے، اس سے جو بچیوں نے جو حفظ کیا ہے وہ ان کو یاد تو رہے گا اس طریقے سے، دہرائی ہوتی رہے گی۔ میں بلکہ یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا وقاص عزیز صاحب کہ بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ تو کر لیتی ہیں اور لوگ کرواتے بھی ہیں، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ میں بالکل ایک محتاط اندازے کے مطابق 80 سے 90% خواتین جو ہیں وہ اکثر منزل بھول جاتی ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی قصور ہے کہ جب وہ اس کی جو جوان ہوتی ہے بچی، وہ پہلے تو حفظ کرتی ہے، پھر وہ سکولنگ کی تعلیم پہ لگ جاتی ہے، کالج اور یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، اور ادھر سے اس کی توجہ، اچھا اگر وہ یہ بھی کر لے کہ وہ پڑھ لے اور یاد رکھ لے، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے ہاں اس کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ بیچاری منزل پڑھ ہی نہیں سکتی، اس کو ماحول نہیں دیا جاتا۔ اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جہاں قرآن کریم کا یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، وہاں اس کو یاد کر کے بھول جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں اور معاشرے کی، مسلم معاشرے کی وہ خواتین جو قرآن پاک حفظ کیے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو کسی نہ کسی طرح دور میں رہیں، اس سے متعلق رہیں، اس کو یاد کریں۔ اگر وہ بھول بھی گئی ہیں، آج سے یاد کرنا شروع کر دیں اور اس کوشش میں لگ جائیں تو وہ گناہ گاروں کی لسٹ سے نکل سکتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو والدین ہیں، جو ساس سسر ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جو حافظہ بچی ہے اس کے ساتھ جو نا ان کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور ماہ رمضان میں ترغیب دینی چاہیے کہ یہ بچی قرآن پاک سنائے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، بلکہ کھل کے کہیں وقاص خالد صاحب آپ کے جو بچیاں حفاظ ہیں یا عالمائیں ہیں اور علماء ہیں جو قرآن پڑھاتی ہیں، درس دیتی ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جو ان کے سسرال ہیں، گھر والے ہیں، ان کو باقی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو گھر کے امور ہیں اور کچن کے مسائل ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں، ان سے کسی حد تک ان کو فراغت دینی چاہیے۔ اور میں اس حوالے سے صرف ترغیباً یہ عرض کروں گا جناب وقاص عزیز صاحب کہ میری اہلیہ جو ہے وہ عالمہ ہے اور وہ الحمدللہ ایک درس قرآن کرواتی ہیں، فہم دین کلاس اور کورس چلتا ہے، اور میری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے جو نمازی ہیں، ہمارے جو شاگرد ہیں، ہمارے جو عقیدت مندان ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری سحری اور افطاری سے بھی ہمیں آزاد کر دیا، یعنی بنی بنائی سحری افطاری اس لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نمازی ہمارے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں تو جن گھروں کے اندر کسی کی بہو حافظہ ہے، قاریہ ہے یا عالمہ ہے، وہ دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اس کے شوہر کو، اس کی ساس کو، نندوں کو اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو سے ضمناً ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں گونجا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے خواتین کی جانب سے، یا پھر بڑے بڑے جو ہے وہ مختلف ان کی جانب سے چلہ طرح کہہ لیں یا کچھ ایسی مخصوص جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا یہ بھی روا ہے، کیا یہ بھی جائز ہے؟ بالکل یہ شائن کام ہے، خواتین کی رغبت جو ہے عبادت کی طرف، ریادت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف ہونی چاہیے، لیکن وہ کچھ غلط چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر مساجد میں امام جو ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے اور
ایک پردہ لگا دیا جاتا ہے، دوسری جانب خواتین بھی تراویح ادا کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ایڈ کر لیجئے گا صاحب۔ جی جی اب یہ ہے کہ خواتین رمضان المبارک میں ظاہر عبادت کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، تو وہ مساجد میں آ جاتی ہیں صبح کے ٹائم ظہر کی نماز سے پہلے، تو آ کے وہاں پہ صلاۃ و تسبیح ادا کرتی ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، فقہی مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہونی چاہیے، لیکن جماعت نہیں ہونی چاہیے نوافل کی۔ مثلا ایک خاتون اگر جماعت کروا رہی ہے، باقی اس کی ابتدا میں نماز ادا کر رہی ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ نوافل ادا کریں، باقی جو ان کے پاس وقت ہے مجھے آج بھی ایک شخص نے آ کے یہی بتایا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں 10 بجے خواتین آ جاتی ہیں اور 1 بجے تک وہ رہتی ہیں نماز اذان سے پہلے تک، اور وہ جماعت کرواتی ہیں۔ تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ غلط چیز ہے، ان کو جماعت کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی انفرادی طور پہ نوافل ادا کریں۔ ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ درس قرآن دیں، جیسے مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، اس چیز کی انہیں ضرورت ہے، درس حدیث دیں، فقہی مسائل ان عورتوں کو سکھائیں کہ پاکیزگی کے مسائل کیا ہیں، روزے کے جو مکروہات کیا ہیں، کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کے اندر ہمیں کس طرح اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ان کا روزہ بھی ضائع نہ ہو۔ اور زیادہ ہمیں کن چیزوں کا ورد کرنا چاہیے، اپنی زبان کن چیزوں میں مشغول رکھنی چاہیے، ان چیزوں کو انہیں درس دینا چاہیے۔ اور پھر آپ کا اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ بعض مساجد کے اندر جیسے امام جمعے کی جماعت کروا رہا ہوتا ہے تو اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، ایک پردہ ہوتا ہے، ایک ہال کے اندر عورتیں آتی ہیں، وہاں پہ نماز ادا کر کے چلی جاتی ہیں۔ ایسے حرم مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، تو جماعت کے وقت پہ خواتین آتی ہیں، ایک اپنے مخصوص حصے کے اندر پردے کے اندر وہ کھڑی ہوتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ یہاں بھی اگر کوئی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم باجماعت نماز ادا کریں تو انہیں اپنی مساجد کے اندر آ جانا چاہیے، اور مساجد والوں کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک حصہ خواتین کے لیے رکھیں۔ دنیا کے جس ملک میں آج چلے جائیں خواتین کے لیے وہاں پہ ایک حصہ مخصوص کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہر مسجد کے اندر یہ چیز نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز وہ کریں گے تو ایسی خرافات ہمارے معاشرے کے اندر جنم نہیں لیں گی۔ تو اس طرح کمیٹیز کے جو ممبران ہیں، جو لوگ مساجد کے متولی ہوتے ہیں یا جن کا مسجدوں سے تعلق ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی مسجد کے اندر اس چیز میں باقاعدگی پیدا کریں کہ وہاں ایک حصہ مختص کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اپنے گھروں سے خواتین کو، بچیوں کو لے کے، اور جمعہ کا خطاب بھی وہ سنیں علامہ صاحب کا پردے کے اندر بیٹھ کے، اور ایک وقت اپنا عبادت کے لیے نکالیں۔ اس سے ظاہر ہے انہیں دین کا معلومات بھی آئے گی، دین کا فہم بھی آئے گا، اور پھر اجتماعی نماز میں بھی وہ شریک ہوں گی۔ تو اس طرح پھر یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بھی والدین کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے اور بچوں کو کبھی مسجد سے نہیں نکالا جاتا تھا۔ ابھی دیکھیے مسجد نبوی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں بچے اسی طرح نمازیوں کی طرح وہ بھی شریک ہوتے ہیں، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے زیادہ اپنے آپ کو مسجد نبوی میں رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور زیادہ ان کو سکون آتا ہے بچوں کو وہاں پہ۔ ہم نے وہاں پہ کوئی ان کو جھڑکتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور یہاں بھی اگر بچے آئیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو کہ وہ نماز میں مسجد آنے میں باقاعدگی اختیار کریں اور نمازوں کے اوقات میں یہاں پہ آیا کریں۔ جب بچپن سے ایک عادت پیدا ہو جائے گی تو پھر بڑی عمر میں وہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور بچے اگلی صفوں میں مرد ہوں گے، پھر بچے ہوں، اگر ایک ہی جگہ پہ بھی وہ باجماعت خواتین پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار بھی بتایا شریعت نے کہ آگے مرد ہوں گے، اس کے پیچھے بچے ہوں گے اور ان کے پیچھے خواتین ہوں گی، تو اس طرح ان کی صفیں بنیں گی۔ وہاں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن ممانعت اگر ہے تو اس چیز کی ہے کہ ایک خاتون اگر جماعت کروائے گی تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو عبادت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ میں تو یہی کہوں گا کہ خواتین ہماری جن کی رغبت مردوں کی نسبت عبادت کی طرف، ریادت کی طرف، وظائف کی طرف زیادہ ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو گوشہ درود بنائیں۔
سبحان اللہ، جب وہ ہر وقت اپنا گھر کا کام کاج کر رہی ہوں گی، کوئی افطاری کی تیاری میں کھانا پکا رہی ہے، کوئی اور چیزیں بنا رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، کوئی بھی کام کر رہی ہے، لیکن اپنی زبان سے وہ درود پاک کا ورد کر رہی ہے، تو اس سے ان کو باطن کی پاکیزگی اور طہارت بھی نصیب ہوگی، اور پھر ان کو عبادت کے اندر لذت بھی محسوس سبحان ہوگی، اللہ، سبحان اللہ، اور پھر سبحان وہ اللہ۔ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منزل قبولیت پہ بھی فائز اللہ ہوگی۔ اکبر، تو میں اللہ یہی ان خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پیغام دوں گا کہ وہ اپنے کام کاج کے اوقات کے اندر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت درود پاک پڑھتی رہا کریں، اور اس سے ان کی زبان بھی گوشہ درود بن جائے گی، ان کا دل بھی گوشہ درود بن جائے گا، اور ان کی سوچ اور ان کا فکر بھی گوشہ درود بن جائے گا۔ پھر وہ جو تصور اور خیال آئے گا وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا، ان سے محبت کا آئے گا، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے خیالات ان کے دلوں میں آئیں گے، بے شک، تو اس بے طرح شک۔ ان کی ہر چیز میں پاکیزگی بے پیدا شک ہو۔ بے شک۔ مفتی صاحب، حجامہ کے حوالے سے ایک سوال سامنے آیا ہے کہ کیا حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں رمضان کریم کے اندر وہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو کہتے ہیں پچھنے لگوانا، اور حجامہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو حضور روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے، مگر اس میں فقہاء نے ضرور یہ لکھا ہے کہ حجامہ وہ مریض، وہ آدمی جو پہلے کمزور ہو چکے، اس سے جسم سے خون نکلتا ہے، اور وہ خون اگرچہ زائد خون ہوتا ہے اور جو فاسد خون ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ جو پہلے جسمانی طور پر کمزور ہیں، اور جیسا کہ میر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے جسم کے اندر خون کی مقدار پہلے ہی پوری سوری ہے، وہ اگر حجامہ کروائیں گے تو انہیں کمزوری لاحق ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے وہ نہ کروائیں، مگر حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے موسم گرما ہے اور شدت ہے موسم میں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا گیلا کر کے اپنے جسم پر لیا کرتے تھے، غسل کیا جائے پانی سے، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے یا کپڑا بھگو کے اوپر لیا جائے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آپ نے بہت اہم بات کلیئر کی، لیکن جو طریقہ کار ہے حجامہ کا، آج کل جو طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں بار بار، اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ مریض بھی ہو جاتے ہیں، اور کوئی درست مسنون طریقہ جس طرح پہلے آپ نے ایک خاص نام لیا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو اب اس سے کیسے بچا جائے یا اس کی جانب کیسے بڑھا جائے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی بہت سارے لوگوں نے نہ صرف حجامہ کو، جیسے بہت سارے لوگوں نے دین کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کو ایک پروفیشنل کے طور پہ کر لیا ہے۔ یہاں تو لوگ محافل کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو محافل نعت ہیں ان کو بھی لوگ پیسے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اور حصول شہرت اور زر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حجامہ جو ہے ایک بڑی اہم ایک سنت ہے، اور یہ بہت بہترین سنت طریقہ علاج ہے اور نبوی طریقہ علاج ہے، مگر ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بھی ایسے پروفیشنل کے طور پہ اپنا لیا ہے، اور ان کی اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی، اور واقعتاً بہت سارے لوگوں کو الٹا نئی نئی ڈیزیز جو بیماریاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو باقاعدہ طور پر کوئی قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، سیرت رسول کو اس حوالے سے انہوں نے پڑھا ہو، اور ان کا وہ پچھنے لگوانے کا جو پرانا ایک طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ ان کو آتا ہو، تو وہ ماہر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ تو اگر ہم اس طرح کریں تو بہت عطائی سارے نہ ہو، عطائی نہ ہو، عطائی نہ، ہاں بالکل، یہ عطائی نہ ہو، جی جی صحیح۔ تو لہذا اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ آپ نے جو فرمایا تھا یا پوچھا تھا کہ کیا حجامہ کروانے سے یا پچھنے لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، بہت ہی واضح اور کلیئر جواب ہے۔ اب آ جاتے ہیں وقاص علی خالد صاحب کی جانب۔ کوسچنز میرے پاس کچھ خواتین کے حوالے سے ہیں۔ علامہ صاحب، کیا لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی آپ نے بڑا اہم سوال پہلے کیے تھے، اور اب خواتین کے کافی سوال آپ کر رہے ہیں، تو لپسٹک کے حوالے سے کر رہا ہے، یہ سوال آئے ہوئے جی بالکل، آپ کے جو سوال آپ کو آئے ہیں اور زبردست سوال ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ ہے۔ تو لپسٹک کے بارے میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر لپسٹک کا ایک اگر ذائقہ ہے، میں نے تو کبھی لگائی نہیں، نہ مرد لگاتے ہیں، نہ ایسی بات ہے۔ مفتی صاحب آپ بتا سکتے ہیں اس بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ؟ بالکل ایسا ہے کہ اصل میں روزہ
روزہ ٹوٹنے کے لیے جو بنیادی ایک فلسفہ ہے حلق کے اندر چیز وہ ہمیں کہ حلق کے اندر ایسی چیز جائے جو اپنا ایک ٹیسٹ رکھتی ہو، ذائقہ رکھتی ہو، تو وہ اگر حلق کے اندر چلی جائے تو اس کے ساتھ یعنی میک اپ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میک اپ کرنے سے نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں بلکہ مرد جو ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ روزہ نہیں سرما ٹوٹتا، لگاتے ہیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس میں یہ مکروہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں وہ ہونٹ کے اوپر ہے، اندر نہیں، اس کا ذائقہ نہیں جا رہا، لیکن ہے تو مکروہ ہے کمل۔ اگر ذائقہ نہیں جا رہا کراہت اس کے اندر جب پیدا نہیں ٹوٹے گا، وقاص لپسٹک لگا سکتے ہیں۔ ایک ہے یہ بھی تو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمارے پاس جو میک اپ کا یا کاسمیٹکس کا جو سامان آتا ہے وہ امپورٹڈ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں حلال چیزیں استعمال ہوئی ہیں جس سے وہ بنا ہے۔ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز۔ میں اس میں یہ ایک ہے روزہ کا ٹوٹنا، میر صاحب نے جو فرمایا روزہ ٹوٹتا نہیں، ہاں مکروہ ہونے کے چانسز ہیں۔ مکروہ سے پھر مکروہ کی آگے اقسام ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے، ایک مکروہ تحریمی ہے۔ جو مکروہ تنزیہی ہے وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ خلاف اولیٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، اور ان دنوں میں ذکر اذکار، روزہ، اس کو جتنا ہم محفوظ کریں اتنا بہتر ہے۔ بہرحال اگر کسی خاتون کا آفس میں جانا ہے، اس کے خامد کی ڈیمانڈ ہے یا اس کی گھر کی یا اس کی کوئی بھی ضرورت ہے، تو وہ اس عادت بن جاتی ہے، تو اس صورت مثلا عورتیں، فیمیل سٹاف ہیں، ٹیچر ہیں، وہ پردے میں ہی ہیں، مگر عورتیں ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم ذرا ویل پرسنالٹی بن کے جائیں، تو اس کے لیے اگر وہ لگاتی ہیں اوپر لبوں کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو میر صاحب نے فرمایا کہ ان میں اگر ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، اور وہ بہت زیادہ کرتی تو مکروہ ہونے کے البتہ اس میں چانسز موجود ہیں۔ اور مختصر یہی اگر باتوں کی ایک بات نکالی جائے تو یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی خواتین لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں، مگر احتیاط لازم ہے۔ نہ ہی لگائیں تو اچھا ہے، رمضان المبارک ہے، چونکہ دیکھیے شریعت نے اگر مرد پہلے تو سختی سے منع کیا تھا کہ رمضان المبارک میں جو جائز فعل ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، بات بجا ہے میری عرض سن لیں، لیکن بعد میں یہاں میر صاحب میری عرض سن لیں، رمضان آپ کی بات بجا، آپ کی نیت اچھی، آپ کے اخلاص اچھا، یہاں تو رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں خواتین جو ہے نا، جو کہ میک اپ کر کے سرخی لگا کے، تو پھر کہاں نہیں جائیں وہ گے؟ ٹھیک ہے کر رہی ہیں، تو ہم کیا شریعت کا قاعدہ کلیہ تو ان کے لیے نہیں بدل سکتے نا، ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے پہلے منع فرما دیا، اب بعد میں پھر دیکھیے کہ جب دوبارہ اجازت ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اس میں ترمیم آئی، تو اس میں یہ کہا گیا کہ سحری سے لے کے افطاری تک مرد اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے عورت کا سنگھار، اس کا بناؤ، اس کی خوبصورتی سب سے زیادہ اس کے مرد کے لیے، اور اس کے لیے بھی شریعت نے حد رکھ دی کہ افطاری سے لے کے سحری تک، اس سے پہلے تو نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا عمل جواز کے زمرے میں نہیں جائے گا۔ صحیح، اب اس میں دیکھنا تو یہ بھی ہے نا وقاص صاحب کہ جو خواتین میک اپ کر رہی ہیں روزے کی حالت میں اور جا کے شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، یا میک اپ کر کے جو ہے وہ کسی دفتر میں جا رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آنکھ کا روزہ بھی ہے، تو پھر آپ ان کی جانب متوجہ بھی ہونا ہے دوسری صنف میں۔ وقاص عزیز صاحب، میں اس کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھتا ہوں۔ اگر خواتین نے میک اپ کیا ہے اور لپسٹک لگائی ہے اور وہ آفس میں جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، تو پردے میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کے ساتھ میک اپ ہے، میک اپ کے ساتھ خواتین ہے، تو یہ لازم و ملزوم ہے، چاہیے کہ وہ نہ لگائیں، اگر لگا رہی ہے تو ان کو لگانے دیجئے، اور جو کہ جائز ہی نہیں ہے تو کیسے لگانے دیا جائے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں جائز ہی نہیں ہے تو کیسے لگایا؟ اپنے مرد کے لیے صرف بناؤ سنگار کر سکتی ہے، آفس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، سکول کے لیے بھی جائز ہے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے۔ دیکھیں ہم نے میں روزے کی بات، روزہ نہیں ٹوٹتا جناب، روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، چلیں مفتی صاحب فدیہ کیا ہے؟ فدیے کے بارے میں بھی ذرا۔ فدیہ یہ ہے کہ یہ مثلا قرآن مجید میں بھی آیا کہ اگر جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، بہت زیادہ لاغر ہیں، کمزور ہیں یا بیمار ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، شیخ فانی انہیں کہتے ہیں، بہت زیادہ کبر سنی ہیں، تو ایسے مریض، لاغر اور بوڑھے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے شریعت نے یہ حل رکھا ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں۔ روزے کا فدیہ کیا ہے کہ وہ جس حیثیت میں خود کھانا کھاتے ہیں 2 ٹائم کا، سحری اور افطاری میں، جس لیول کا، مطلب درمیانے لیول کا ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے کھانے کے اندر جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، مطلب دہی ہے، لسی ہے، دودھ ہے، فروٹ ہے، یہ ساری چیزیں، سالن وغیرہ،
تو جس لیول کا وہ خود کھانا کھاتے ہیں اس لیول کا کھانا وہ کسی بھی غریب آدمی کو اس سے روزہ رکھوا دیں یا اس کو وہ کھانے کے لیے دے دیں مسکین کو، تو یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اس کو پیسوں میں بھی دے سکتے ہیں، مثلا 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ ان کا اگر آدمی حساب لگائے، منیمم بھی اگر لگائے تو ایک ٹائم کا 100 روپیہ ہے، دوسرے ٹائم کا بھی 100 روپیہ ہے، یہ کم از کم ہے، ویسے اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے، تو بالفرض 200 ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بالفرض 200 روپیہ بنتا ہے 2 ٹائم کا، تو مہینے کا 6000 روپیہ بنتا ہے، وہ کسی بھی غریب کو، مسکین کو، ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے، لے جناب آپ روزہ رکھ لیں، وہ جو روزہ رکھے گا اسے اپنا بھی روزے کا ثواب ملے گا اور اس آدمی کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اس کو روزے کا فدیہ کہتے ہیں۔ صحیح، یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ چیز بھی کلیئر ہوئی۔ اب کفارے کے بارے میں کیا بیان ہے ڈاکٹر صاحب؟ کفارے کے حوالے سے کیا جو ہے تفاصیل ملتی ہیں ہمیں؟ کفارے کے لیے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے ایک روزے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ظاہر ہے جب ایک بندہ روزہ اس صورت میں چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے پاس جواز نہیں ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ شرعی عذر ہوتا ہے، شرعی عذر کی بنیاد پہ اگر وہ چھوڑتا ہے تو بعد میں روزے کی قضا کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اب وہ کفارہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب اس کا حساب شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ جو وہ خود کھانا کھاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک غریب آدمی کا کھانا وہ دیکھے کہ ایک بندہ 10 روپے میں کھانا کھا لیتا ہے اور وہ خود 100 روپے میں کھانا کھاتا ہے، اب وہ نصاب وہی مقرر کرے گا جو وہ خود کھاتا ہے۔ اب وہ اپنا اندازہ لگائے گا کہ میں کتنا کھانا کھاتا ہوں، کتنے میں میرا کھانا بن جاتا ہے ایک ٹائم کا، اس حساب سے وہ اپنا اس کا جو فدیہ ہے جو فار ایگزامپل وہ ایک دیگ بنواتا ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان میں بانٹ دیتا ہے تو وہ کفارہ کہلائے گا؟ ہاں، وہ بھی اس صورت میں بھی اس میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے؟ جیسے لوگ افطاری کروا دیتے ہیں، کئی لوگوں کو بلا کے افطاری کروا دی، یا مسلسل کسی بندے کو اپنے گھر پہ افطاری پہ بلا لیا، تو مختلف اس کے انداز ہیں، کسی بھی صورت میں وہ کر سکتا ہے۔ صحیح، اس میں مفتی صاحب نے، امیر صاحب نے بالکل صحیح وضاحت فرمائی، مگر ان میں ایک جو لفظ انہوں نے بولا چھوڑنا روزہ، وہ مراد ان کی یہی ہوگی کہ افطار، یہ مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں ہے اس پر تو کفارہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر گناہگار ہے، اور جان بوجھ کر کسی نے روزہ چھوڑا اس کی بہت وعید ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کریم کا روزہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے روزہ کیوں چھوڑ دیا، اور اب اپنے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے احساس ندامت، نبی پاک نے وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس رمضان کریم کے جان بوجھ کے چھوڑے ماننے والے روزے کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو کفارہ ہے یہ کب ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور جو روزہ رکھ کر پابندیاں تھیں وہ پابندیوں میں سے کوئی پابندی اس نے توڑ دی، مثلا میاں بیوی نے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، یا کسی آدمی نے جان بوجھ کے کھا پی لیا بلا عذر، یعنی وہ ایسے کھا لیا، اور اس آدمی پر جو ہے وہ کفارہ ہے۔ یعنی کفارہ کیا ہے کہ وہ یا تو 60 روزے رکھے گا مسلسل تسلسل کے ساتھ 2 ماہ کے روزے، یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے گا۔ اب دونوں میں سے ایک کام انہیں کرنا ہوگا۔ 2 ماہ مسلسل؟ 2 ماہ مسلسل، یہ قرآن پر پاک کی اس پہ آیت ہے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا 2 ماہ مسلسل نہیں، روزے اگر کفارہ 2 صورتوں میں ہے، یعنی جان بوجھ کے روزہ توڑا اس کا کفارہ 2 صورتوں میں ہے، یا تو وہ 2 ماہ کے روزے رکھے مسلسل یعنی تسلسل کے ساتھ، اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، چاہے وہ ایک ہی دن میں کھلا دے، ایک وقت میں کھلا دے۔ اچھا، وہ جو روزے رکھے گا وہ تو اس کا ثواب حاصل ہوگا یا وہ ثواب اس کا ملے گا؟ چونکہ ثواب اس لیے بھی ملے گا کہ اس نے یہ بھی ایک اللہ کے حکم کو مانا ہے کہ بھئی اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، اور بعض اوقات جب بندہ کفارہ اور اس طرح توبہ کرتا ہے نہ صرف اسے ثواب ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ درجات میں بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، جو نوجوان یا جو لوگ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فیشن ہے، ایک ٹرینڈ چل پڑا، جی گرمی بہت ہے اور ہم مرنے والے ہو گئے ہیں، مجھ سے تو پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں کیسے روزہ رکھوں، ہائے اللہ یہ ہو جائے گا، مطلب یہ اب الحمدللہ تعالیٰ دوسرا روزہ ہے، ہم کام کاج بھی کر رہے ہیں، تمام فرائض کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، اور بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ روزہ
بالکل ایسے میں اگر آج کا اپنا شیڈول بتاؤں تو میں 7:30 بجے کا نکلا ہوں کام پہ، مختلف ملاقاتیں تھیں، آنا جانا تھا، سحر ٹرانسمیشن بھی ہے، پھر افطار بھی کی ہے، پورا دن بھر اتنی شدت سے گرمی بھی. یہ ایک دیکھیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اللہ کا فرض ہے یہ ہم نے ادا کرنا ہے. ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں، تو ہم پر یہ مسلمان ہیں، ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. بھئی آپ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، آپ تو جب بائک پہ نکلتے ہیں، جب نہ جانے کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں اور وہ آپ سے برداشت ہو جاتی ہیں، تو آپ گرمی ہے، اتنی گرمی ہے بھی نہیں. ہمیں بس اپنے آپ کو سمجھانا ہے ایمان کی کمزوری ہے یہ، اصل میں جسمانی کمزوری بھی نہیں ہے اور گرمی کی شدت بھی نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے. جب ایمان کی کمزوری ہوگی تو ہیلے حجتیں باہر نکلیں گی، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. یہ اللہ کے فرائض ہیں، فرض ہے ہم سب پر، تو جو ہم نے ہی ادا کرنا ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا گرمی کتنی ہے، وہ گرمی جتنی مرضی ہو، روزہ رکھنا ہے تو پھر رکھنا ہے ہم نے. اس میں بہت اچھی بات یہ ہے، وقاص عزیز صاحب قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا ہر معاملے میں میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. آج اللہ تعالیٰ نے آج کے نوجوان کو اور آج کے انسان کو، میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ نے وہ سہولیات دی ہیں جو مغلیہ دور کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی. آج اللہ پاک نے ہمیں فریج، اے سی، ٹی وی اور پتہ نہیں طرح طرح کی سہولیات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اگر آپ سیرت رسول کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں اور پھر عرب کی گرمی کو سامنے لائیں اور عرب کے صحرا کو سامنے لائیں، اور پھر کھانے پینے کی اشیاء کیا تھی، ایک کھجور اور پانی کا ایک پیالہ، اور اسی کے ساتھ روزہ ہوتا تھا. اور روزہ رکھنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی مساعی تھی، ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی جاری رہتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جہاد بھی ہوتے تھے. اور غزوہ بدر جو ہے آپ دیکھیں یہ 17 رمضان مبارک ہوا ہے، جنگیں لڑی ہیں صحابہ اکرام نے. آج بھی دیہاتوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ گندم کی کٹائی کرتے ہیں. اور اب یہ روزہ لگے یا نہ لگے، وہ کیا کہتے ہیں، کسی صوفی بزرگ نے کہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر روزہ رکھ کے یہ 2 4 5 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ جل شانو راضی ہو جاتا ہے تو یہ سودا بڑا سستا ہے، یہ زندگی بڑی عارضی ہے، اور یہ شیطان اور نفس ہے جو ہمیں بہکاتا ہے. لہذا دلیری کریں، ہمت کریں، آگے بڑھیں اور روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں، دعا کریں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور نبی پاک جو بھی عبادت کرتے تھے آپ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا مانگا کرتے تھے. جب آپ آسانی کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اور این سعادت بزور بازو نیس، یہ جو روزہ کی سعادت ہے یا کسی بھی عبادت اور نیکی کی سعادت حاصل کرنا ہے، یہ قوت بازو سے نہیں ہے، یہ پہلوانی سے نہیں ہے، یہ خاندانی روایات سے نہیں ہے کہ کوئی جٹ صاحب ہے، مٹ صاحب ہے، کوئی مار صاحب ہے، کوئی خان صاحب ہے. نہیں 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 نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، رمضان کریم رحمت، برکت، سعادت، محبت اور مودت کا ایک سلسلہ ہے جو اگر آپ کی زندگی میں آپ کو دستیاب ہو رہا ہے، آپ کو نصیب ہو رہا ہے، یقیناً اس سے بڑی کوئی گفٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کریم کو ایسا، ہر رمضان کریم کو ایسا اپنی زندگی میں بسر کریں، ایسا گزارنے کی کوشش کریں کہ ہم جب ان 30 دن کے بعد نکلیں پورے سال کے لیے تو یہ 30 دن کا جو ہمارا یہ شیڈیول ہے، یہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے، یہ پورے سال کے لیے ویسا ہی ہمیں دکھائی دے. اس میں ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کا سلسلہ ہم نے ان 30 دنوں میں اپنایا ہوتا ہے، علامہ وقاص علی خالد صاحب، وہ پورے سال میں پھر دکھائی دینا چاہیے. آپ کی وقاص علی صاحب بڑا آپ نے اہم سوال کیا تھا اور بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ ینگسٹر دیکھیں والدین کی جو تربیت ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. والدین بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ یہ نماز جیسے فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. والدین خود روزہ رکھیں گے، بچے جب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، آپ کا صحافت سے تعلق ہے، اتنا آپ کا ایک بزی آپ کا اسکیجول ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس روزہ رکھتے تھے، تربیت ایسی ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز ڈال دی گئی ہے. الحمدللہ. بالکل اسی طرح جو ہے اگر میں ہوں کوئی اور شخص ہے، مفتی صاحب ہیں اور ڈاکٹر میر آصف صاحب ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، جو
جو جوان ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو ہیں, والدین کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ پھر گرمی برداشت ہو جاتی ہے, پھر محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے والدین بھی نہیں رکھتے, بہن بھائی بھی نہیں رکھتے, گھر کا روحانی ماحول ہی نہیں. ہمارے گھروں کے جب روحانی ماحول ہوں گے تو بچے جہاں بھی پڑھنے جائیں گے وہ اپنی روایات کا پاس رکھیں گے. بے شک جی ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے جو بچے ہیں اور جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے اندر حقیقت بات یہ ہے کہ عبادات کا اور روزے کا بڑا ایک ذوق ہے اور شوق ہے, اور اس میں محراب و منبر کا بڑا کردار ہے, اس میں پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا بڑا کردار ہے کہ بہت سارے ٹیلی ویژن چینل پر اس طرح جب سنجیدہ پروگرام ہوتے ہیں لوگوں پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے تو دو کہا نا کہ جو بیمار ہیں وہ روزہ نہ رکھیں, جو مسافر ہیں وہ روزہ نہ رکھیں. مگر ہمارے ہاں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں امتحان ہے تو روزہ نہ رکھو. بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی, والدین بعض اوقات خود بچوں کو روک رہے ہیں, نہیں آپ روزہ نہ رکھیں, آپ نے امتحان دینا ہے. سبحان اللہ, کیا پتا روزے کی برکت سے روزے کی برکت سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بعض اوقات والدین, اللہ تعالیٰ, میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض والدین جو ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں, اور وہ رکاوٹ کے طور پہ مثلا بہت سارے بچے ان کی یہ خوشی ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے کہ ہم داڑھی شریف رکھیں. والدہ کہ نہیں پتہ آپ داڑھی نہ رکھو, تیرا جی وقت نہیں آیا. بھئی جب وقت نہیں آیا تھا تو داڑھی بھی نہیں آئی تھی. اور روزہ جب فرض ہو گیا ہے, روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب اسرائیل آئیں گے پھر وقت آئیے گا. ہاں, یہ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب بندہ جوان ہوتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے. بچیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 12 سال, اور جو بچے ہیں وہ 15 سال کے. جب بچہ یا بچی 12 سال کا ہو جائے یا ان میں بلوغت کی علامات آ جائیں, اس پر روزہ فرض ہو گیا ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے امتحان دینا ہے, گرمی بڑی ہے, ڈیوٹی بڑی ہے, نہیں, بس اللہ کا حکم, ڈیوٹی از دا ڈیوٹی. صحیح. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہی ایمان افروز گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر میراثی اکبر صاحب, جہاں پہ ذکر خدا ہو وہاں پہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف درود پاک کی محافل جو ہے وہ سجائی جاتی ہیں رمضان کریم میں, جس میں درود تنجینا اور کچھ دیگر جو ہیں زیادہ فضیلت والے جو سلسلے ہیں, اس کے بارے میں ذرا اگر آپ ایک آپ پر سوال مجھے آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ کاجل کے بارے میں کوئی سوال تھا. جی وہ میر صاحب بتا سکتے ہیں؟ نہیں ٹوٹتا, اس پہ بات ہو چکی ہے کاجل سے. جی بالکل. جو درود پاک ہے وہ بڑا نرم, آسان اور سہل ایک وظیفہ ہے. جب انسان درود پاک کا ورد کرتا ہے, وہ اجتماعی محافل کی صورت میں ہو یا انفرادی طور پہ ہو یا گھروں میں ہو, تو ہم نے ایک جو کامیاب ترین ایک چیز ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پوری دنیا پہ شروع کی, گوشہ درود کی. اب دیکھیے لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہوئے, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے روح کی بالادگی, طہارت اور پاکیزگی وہاں سے حاصل کی, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کی وارفتگی پیدا ہوتی ہے عبادت کے اندر, اور لذت پیدا ہوتی ہے, سرور پیدا ہوتا ہے, ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے. وہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر جو گناہوں کا زنگ لگ چکا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ دھلتا ہے تو پھر وہ نیکی اس پہ اثر کرتی ہے. پھر انسان نماز کے لیے بھی جب جاتا ہے تو پھر وہ منتظر ہوتا ہے کہ کب مؤذن اذان دے, میں فوری طور پہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھوں. اور پھر وہ منتظر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں کسی نیکی کی, عبادت کی کسی محفل کے اندر شریک ہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے دل کے اوپر وہ جو لگا ہوا زنگ ہوتا ہے گناہوں کا, اس کو صاف کر دیا ہوتا ہے. اس کی صاف ہونے کی وجہ سے اب اس کے اندر نیکی کی رغبت اور نیکی کی لذت, نیکی کی چاشنی اور نیکی کی جو زیادہ دل لگی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بالخصوص اپنے گھروں کے اندر وہ اس طرف لگائیں, اور ان کو کہیں کہ ان کو باقاعدہ کہیں کہ اگر کوئی بچہ 500 مرتبہ, 1000 مرتبہ, 2000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو یہ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا. اس کے لیے کوئی انعام و اکرام رکھیں تاکہ بچے خوش ہوں, ان کی رغبت اس طرف ہو. اور پھر وہ جب گھر سے باہر جائیں گے, اسکول میں ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے, تو وہ جب یہ درود پاک کا ورد کریں گے, ایک تو سب سے بڑا عام اس وقت رمضان المبارک کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث, کہ فرمایا کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ روزہ لغویات اور بری باتوں سے روکتا ہے. جب انسان اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر میں مشغول رکھے گا تو انسان کی زبان لغویات سے بچی رہے گی, اور جب لغو باتوں سے
اس کی زبان بچی رہے گی، بری باتیں نہیں کرے گی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی، تو اس کے اثرات اس کے دماغ پہ بھی ہوں گے، اس کی آنکھوں پہ بھی ہوں گے، اس کے کانوں پہ بھی ہوں گے، اس کے ہاتھوں پہ بھی ہوں گے، اس کے پاؤں پہ بھی ہوں گے، جسم کے سارے اعضاء کے اوپر اس کے اثرات یقیناً ہوں گے، اور پھر وہ واقعتاً روزے کا جو فلسفہ ہے اس کے مطابق روزے کی ادائیگی کر رہا ہوگا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ زبان ایک بنیادی پہلو ہے، سب سے بڑا طاقتور حصہ ہے ہمارے جسم کا، اگر اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی طرف نہیں لگا سکیں گے، تو پھر ہمارا باقی جسم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا، وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے، اس کا میری خاطر نہ کھانے اور پینے کا کوئی فائدہ نہیں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ اس کے نہ کھانے اور نہ پینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے نہ روک سکے۔ وہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اگر حرام کاموں سے نہیں روک سکتے، ہم اپنی زبان سے گالم گلوچ کرتے ہیں، برے نام لیتے ہیں، لغو باتیں کرتے ہیں، یا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، وہ ظاہر اپنی آنکھ کے اندر بے حیائی پیدا کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے حرام کام کرتے ہیں، اپنے کانوں میں نوجوان جا رہے ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا احترام بھی نہیں کرتے، وہ کانوں کے اندر انہوں نے ہینڈ فری لگائی ہوتی ہیں اور وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں، اب کان سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روزے کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے کان کو حرام سے بچانا ہے، اپنی آنکھ کو کے اندر حیا پیدا کرنا ہے اور حرام چیز کو نہیں دیکھنا، وہ موبائل کی صورت میں ہو یا لائیو آپ کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہو، تو کسی طرف اپنی آنکھ کو نہیں اٹھانا۔ بلکہ صحابہ اکرام نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، بعض اوقات ہم باہر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو لیکن اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، اور فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو اٹھا لو، اور فرمایا کہ اس طرح کسی کو اس کے برے نام سے نہ پکارو۔ تو ہر چیز کی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ، پورا ڈھنگ، پورے انداز سکھاتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آج کا میسیج بھی اپنا ساتھ ایڈ کر دیجئے گا۔ جی بالکل، میسیج یہی ہے کہ ہمیں روزے کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، ہر چیز کو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع کرنا چاہیے، لغویات اور حرام کام سے انہیں بچانا ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے، ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے روزہ رکھا تھا، ورنہ ہم بھوکے اور پیاسے ہو کے اپنے آپ کو تکلیف تو دے رہے ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب ہمیں اس رب کی بارگاہ سے بالکل نہیں ملتا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کے آج سے یہ دیکھنا ہوگا کیا ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں یا نہیں۔ جی مفتی صاحب، ایسا ہے کہ روزے کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی نے مکان بنایا اور اس کے اندر بہترین ماحول بنایا اور اے سی لگایا، اے سی تو لگا دیا مگر کھڑکیاں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، اور فائدہ کیا ہوا اے سی لگانے کا؟ اگر روزہ آپ نے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ جھوٹ کی کھڑکی بھی کھلی رہی، غیبت کی کھڑکی بھی کھلی رہی اور بد نگاہی کی کھڑکی بھی کھلی رہی، تو پھر فائدہ کیا ہوا روزے کا؟ آپ کا جس طرح دروازے کھڑکیاں کھلے رہیں کولنگ نہیں ہوگی، اسی طرح آپ نے روزہ رکھ لیا اور ان سارے خلاف شرع کاموں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ روکا تو آپ کے روزے کا جو تقویٰ ہے اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ آج کی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ پروگرام کے اختتام پر جس طرح آج ہم نے کھل کر گفتگو کی روزہ آداب، مکروہات اور جو تحریمات ہیں اس سب کے حوالے سے، اسی طرح دیگر موضوعات پر بھی ہم باقی رمضان کریم آپ سے مخاطب رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا وقاص عزیز کو، کوہ نور پوری ٹیم کو، راہ فلاح کی پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔